यसाया नबी का सहीफ़ा 15वां बाब मोआब की बाबत बारे नबूवत। एक ही रात में आरे मोआब खराब व नाबूद हो गया। एक ही रात में कीर मोआब खराब व नेस्त हो गया। बैत और देबून ऊंचे मकामों पर रोने के लिए चढ़ गए हैं। नेबू और मीदबा पर अहले मोआब वावेला करते हैं। उन सब के सर मुंडाए गए और हर एक की दाढ़ी काटी गई। वो अपनी राहों में टाट का कमरबंद बांधते हैं और अपने घरों की छतों पर और बाजारों में नोहा करते हुए सब के सब जार जार रोते हैं। हसबून और अलियाला वावेला करते हैं। उनकी आवाज़ यहस तक सुनाई देती है। इस पर मोआब के मुसल्ला सिपाही चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं। उसकी जान उसमें थर थर आती है। मेरा दिल मोआब के लिए फरियाद करता है। उसके भागने वाले जुगर तक अजलत शलीशिया तक पहुँचे। हाँ, वो लुहीत की चढ़ाई पर रोते हुए चढ़ जाते और हुरो नाइम की राह में हलाकत पर वावेला करते हैं, क्योंकि निमरीम की नहरें खराब हो गईं, क्योंकि घास कुमला गई और सब्ज़ा मुरझा गया और रोईदगी का नाम न रहा। इसलिए वो फरावान माल जो उन्होंने हासिल किया था और ज़ख़ीरा जो उन्होंने रख छोड़ा था बैत की नदी के पार ले जाएंगे, क्योंकि फरियाद मोआब की सरहदों तक और उनका नोहा इजलाइम तक और उनका मातम बेराइलीम तक पहुंच गया है, क्योंकि देमून की नदियां लहू से भरी हैं। मैं देमून पर ज़्यादा मुसीबत लाऊंगा, क्योंकि उस पर जो मोआब में से बचकर भागेगा, और उस मुल्क के बाकी लोगों पर एक शेर बब्बर भेजूंगा। यसाया नबी का सहीफ़ा 16वां बाब। सिला से बियाबान की राह दुख्तरे सयून के पहाड़ पर मुल्क के हाकिम के पास बर्रे भेजो, क्योंकि अरनून के घाटों पर मोआब की बेटियां आवारा परिंदों और उनके परागंदा बच्चों की मानिंद होंगी। सलाह दो, इंसाफ करो, अपना साया दोपहर को रात की मानिंद बनाओ। जलावतनों को पनाह दो, फरारियों को हवाले ना करो। मेरे जलावतन तेरे साथ रहें। तू मोआब को गारत गरों से छिपा ले, क्योंकि सितमगर माकूफ होंगे और गारतगिरी तमाम हो जाएगी और सब जालिम मुल्क से फना होंगे। यूं तख्त रहमत से कायम होगा और एक शख्स रास्ती से दाऊद के खैमे में उस पर जुलूस फरमाकर अदल की पैरवी करेगा और रास्तबाजी पर मुस्तैद रहेगा। हमने मोआब के घुमंड की बाबत सुना है कि वो बड़ा घुमंडी है। उसका तकब्बुर और घुमंड और कहर भी सुना है। उसकी शेखी हीच है। सो मोआब वावेला करेगा, मोआब के लिए हर एक वावेला करेगा। कीर हरासत की किशमिश की टिक्कियों पर तुम सख्त तबाह हाली में मातम करोगे, क्योंकि हसबून के खेत सूख गए। कौमों के सरदारों ने सिबमाह की ताक की बेहतरीन शाखों को तोड़ डाला। वो याजीर तक बढ़ी, वो जंगल में भी फैली, उसकी शाखें दूर तक फैल गई। वो दरिया पार गुजरी। बस मैं याजीर के आहो नाला से सिबमाह की ताक के लिए जारी करूंगा। ए हसबून, ए अलियाला, मैं तुझे अपने आंसुओं से तर कर दूंगा, क्योंकि तेरे अय्याम गर्मी के मेवों और गले की फसल को गोगाए जंग ने आ लिया और शादमानी छीन ली गई और हरे भरे खेतों की खुशी जाती रही और ताकिस्तानों में गाना और ललकारना बंद हो जाएगा। पामाल करने वाले अंगूरों को फिर हौज़ों में पामाल न करेंगे। मैंने अंगूर की फसल के गोगा को माकूफ कर दिया। इसलिए मेरे अंदरून मोआब पर और मेरा दिल कीर हारिस पर बरबत की मानिद फ़ग़ान ख़ेज़ है। और यूं होगा कि जब मोआब हाजिर हो और ऊंचे मकाम पर
اپنے آپ کو تھکائے بلکہ اپنے معبد میں جا کر دعا کرے تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے مواب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا، پر اب خداوند یوں فرماتا ہے کہ 3 برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہوں، مواب کی شوکت اس کے تمام لشکروں سمیت حقیر ہو جائے گی، اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے، اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے۔ عیسیٰ نبی کا صحیفہ 17واں باب۔ دمشق کی بابت بارے نبوت۔ دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھنڈر کا ڈھیر ہوگا، اروئیر کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراگاہیں ہوں گی۔ وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈرانے کو بھی وہاں نہ ہوگا، اور افرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا۔ دمشق اور آرام کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی۔ رب الافواج فرماتا ہے، جو حال بنی اسرائیل کی شوکت کا ہوا وہی ان کا ہوگا، اور اس وقت یوں ہوگا کہ یعقوب کی حشمت گھٹ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلا ہو جائے گا۔ یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کاٹ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے، بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائیم کی وادی میں خوشہ چینی کرے۔ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا، جیسے زیتون کے درخت کا جب وہ ہلایا جائے، یعنی 2-3 دانے چوٹی کی شاخ پر، 4-5 پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر۔ اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی، اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا، اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بتوں کی پرواہ نہ کرے گا۔ اس وقت اس کے فصیل دار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی مانند ہوں گے جو بنی اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے، اور وہاں ویرانی ہوگی۔ چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، اس لیے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمے اس میں جماتا ہے، لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں، لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے۔ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی مانند شور مچاتے ہیں، اور امتوں کا دھاوا بڑے سیلاب کے ریلے کی مانند ہے۔ امتیں سیلاب عظیم کی طرح آ پڑیں گی، پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگ جائیں گی، اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے، اور اس گرد کی مانند جو بگولے میں چکر کھائے رگے دی جائیں گی۔ شام کے وقت تو ہیبت ہے، صبح ہونے سے پیشتر وہ نابود ہیں۔ یہ ہمارے غارت گروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بکھرا ہے۔ عیسیٰ نبی کا صحیفہ 18واں باب۔ پروں کے پھڑپڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے، جو دریا کی راہ سے بردی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے۔ اے تیز رفتار ایلچیوں، اس قوم کے پاس جاؤ جو زور آور اور خوبصورت ہے، اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک مہیب ہے، ایسی قوم جو زبردست اور فتح یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے۔ اے جہان کے تمام باشندوں اور اے زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابش آفتاب کی مانند اور موسم درد کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا،
کیونکہ فصل سے پیشتر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے پر ہوں تو وہ ٹہنیوں کو ہنسوے سے کاٹ ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاخوں کو چھانٹ دے گا، اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی، اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے۔ اس وقت رب الافواج کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زوراور اور خوبصورت ہے، اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک مہیب ہے، اس قوم سے جو زبردست اور ظفریاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے، ایک ہدیہ رب الافواج کے نام کے مکان پر جو کوئی سیون ہے پہنچایا جائے گا۔ عیسیٰ نبی کا صحیفہ 19واں باب، مصر کی بابت بار نبوت۔ دیکھو، خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے، اور مصر کے بت اس کے حضور لرزاں ہوں گے، اور مصر کا دل پگھل جائے گا، اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے ہمسائے سے لڑے گا، شہر شہر سے اور صوبہ صوبے سے، اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی، اور میں اس کے منصوبے کو فنا کروں گا، اور وہ بتوں اور افسونگروں اور جنات کے یاروں اور جادوگروں کی تلاش کریں گے۔ پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا، اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا۔ یہ خداوند رب الافواج کا فرمان ہے۔ اور دریا کا پانی سوکھ جائے گا، اور ندی خشک اور خالی ہو جائے گی، اور نالے بدبو ہو جائیں گے، اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوکھ جائیں گی، اور بید اور نہ مرجھا جائیں گے۔ دریائے نیل کے کنارے کی چراگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس بوئی جاتی ہیں مرجھا جائیں گی اور بالکل نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تب ماہی گیر ماتم کریں گے، اور وہ سب جو دریا میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے، اور پانی میں جال ڈالنے والے نہایت بےتاب ہو جائیں گے، اور سن کے جھاڑنے اور کتان بنانے والے گھبرا جائیں گے۔ ہاں، اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ زون کے شہزادے بالکل احمق ہیں، فرعون کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشورت وحشیانہ ٹھہری۔ پس تم کیوں کر فرعون سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شاہان قدیم کی نسل ہوں؟ اب تیرے دانشور کہاں ہیں؟ وہ تجھے خبر دیں، اگر وہ جانتے ہوں کہ رب الافواج نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے۔ زوان کے شہزادے احمق بن گئے ہیں، نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا، اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا۔ خداوند نے کج روی کی روح ان میں ڈال دی ہے، اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اس متوالے کی طرح بھٹکایا جو قے کرتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے۔ اس وقت رب الافواج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی مانند ہو جائیں گی، اور ہیبت زدہ اور ہراسان ہوں گے۔ تب یہودا کا ملک مصر کے لیے دہشت ناک ہوگا، ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا، اس ارادے کے سبب سے جو رب الافواج نے ان کے خلاف رکھا ہے۔ اس روز ملک مصر میں 5 شہر ہوں گے جو کنانی زبانیں بولیں گے اور رب الافواج کی قسم کھائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام شہر آفتاب ہوگا۔ اس وقت
ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبح اور اس کی سرحد پر خداوند کا ایک ستون ہوگا، اور وہ ملک مصر میں رب الافواج کے لیے نشان اور گواہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ستمگروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے، اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا، اور وہ ان کو رہائی دے گا، اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا، اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور ذبیحے اور ہدیے گزرانیں گے۔ ہاں، وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے، اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا، اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے، اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا۔ اس وقت مصر سے اسور تک ایک شاہراہ ہوگی، اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے، اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے۔ تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روئے زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ رب الافواج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا، مبارک ہو مصر میری امت، اسور میرے ہاتھ کی صنعت، اور اسرائیل میری میراث۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 20واں باب۔ جس سال سرجون شاہ اسور نے ترتان کو اشدود کی طرف بھیجا اور اس نے آ کر اشدود سے لڑائی کی اور اسے فتح کر لیا، اس وقت خداوند نے یسایہ بن آموز کی معرفت یوں فرمایا کہ جا اور ٹاٹ کا لباس اپنی کمر سے کھول ڈال اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار۔ سو اس نے ایسا ہی کیا، وہ برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ تب خداوند نے فرمایا، جس طرح میرا بندہ یسایہ 3 برس تک برہنہ اور ننگے پاؤں پھرا کیا تاکہ مصریوں اور کوشیوں کے مارے میں نشان اور اچھمبا ہو، اسی طرح شاہ اسور مصری اسیروں اور کوشی جلاوطنوں کو، کیا بوڑھے کیا جوان، برہنہ اور ننگے پاؤں اور بے پردہ سرنیوں کے ساتھ مصریوں کی رسوائی کے لیے لے جائے گا۔ تب وہ ہراسان ہوں گے اور کوچ سے جو ان کی امید گاہ تھی اور مصر سے جو ان کا فخر تھا شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت ساحل کے باشندے کہیں گے، دیکھو ہماری امید گاہ کا یہ حال ہوا جس میں ہم مدد کے لیے بھاگے تاکہ اسور کے بادشاہ سے بچ جائیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 21واں باب۔ دشت دریا کی بابت بار نبوت۔ جس طرح جنوبی گردباد زور سے چلا آتا ہے، اسی طرح وہ دشت سے اور مہیب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے۔ ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی، دغا باز دغا بازی کرتا ہے اور غارت گر غارت کرتا ہے۔ اے اعلام چڑھائی کر، اے مادی محاصرہ کر۔ میں وہ سب کراہنا جو اس کے سبب سے ہوا موقوف کرتا ہوں، سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد ذہ میں تڑپتا ہوں۔ میں ایسا ہراسان ہوں کہ سن نہیں سکتا، میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا۔ میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکا یک مجھ پر غالب آ گیا۔ شفق شام جس کا میں آرزومند تھا میرے لیے خوفناک ہو گئی۔ دسترخوان بچھایا گیا، نگہبان کھڑا کیا گیا، وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں۔ اٹھو اے سردارو، سپر پر تیل ملو، کیونکہ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ جا نگہبان بٹھا۔ وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے۔ اس نے سوار دیکھے جو 2 آتے تھے اور گدھوں اور اونٹوں پر سوار، اور اس نے بڑے غور سے سنا۔ تب اس نے شیر کی سی آواز سے پکارا، اے خداوند، میں اپنی دیدگاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہرے کی جگہ پر کاٹی، اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار 2 کر کے آتے ہیں۔ پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا،
گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں بالکل ٹوٹی پڑی ہیں۔ اے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیان کے غلے، جو کچھ میں نے رب الافواج اسرائیل کے خدا سے سنا، تم سے کہہ دیا۔ دوما کی بابت بار نبوت۔ کسی نے مجھ کو شعیر سے پکارا کہ اے نگہبان رات کی کیا خبر ہے، اے نگہبان رات کی کیا خبر ہے۔ نگہبان نے کہا صبح ہوتی ہے اور رات بھی، اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، تم پھر آنا۔ عرب کے بابت بار نبوت۔ اے دوانیوں کے قافلوں، تم عرب کے جنگل میں رات کاٹو گے۔ وہ پیاسے کے پاس پانی لائے، تیما کی سرزمین کے باشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے، کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے، ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں، کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر کیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی، اور تیر اندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی کیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے